आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आज अगला टॉपिक सूरह बकरा का शुरू होने जा रहा है। आयत नंबर 121 है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। इतना इम्पोर्टेंट होगा कि अगर ये बात समझ में आ गई तो समझ लें कि हमको 70% दीन जो है वो समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर इतना इम्पोर्टेंट है, आप बेशक मेरी तरफ से इसके नोट्स लें, बेशक इसको राइट डाउन करें, लेकिन इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इससे लगा लें कि ये 70% दीन है ये 2 आयात में, अगर ये समझ आ गई तो। इसलिए मेरी गुज़ारिश है कि आपने इस लेक्चर को मैक्सिमम शेयर करना है। हमारी अभी तक कुरान सीरीज़ की 5000 व्यूज़ की एवरेज आ रही है एंड आई एम मच सैटिस्फाइड अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस लेक्चर के बारे में ये है कि आपने हर बंदे ने, मेरी तरफ से गुज़ारिश है आप लोगों को हर बंदे ने कम अज़ कम 10 दफ़ा 10 लोगों के साथ इसको शेयर करना है और इंश्योर करना है कि वो 10 लोग देखें, यंग जनरेशन में शेयर करें। कंसेप्चुअल लेक्चर है, कंसेप्ट्स के रिलेटेड है और दीन के बेसिक कंसेप्ट के मुतल्लक है। इसलिए आप जब 5000 की एवरेज से हर बंदा 10 शेयरिंग करेगा तो ये 50,000 हो जाएँगे और आपने इंश्योर करना है कि 10 बंदे ज़रूर देखें। आज की बात ये एक लंबी हो गई तो 2 में कर लेंगे, लेकिन ये लेक्चर जब तक 50 इसके व्यूज़ नहीं होंगे, 50,000 व्यूज़ नहीं होंगे, कुरान सीरीज़ पे अगला लेक्चर मैं डिलीवर नहीं करूँगा। वीडियो आपको रोज़ दूँगा। हम वैसे भी मुहर्रम उल हराम की वजह से करबला का टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है और मेरा भी दिल कर रहा है और वो ज़रूर करेंगे, लेकिन कुरानी सीरीज़ में अ, इस वीडियो के जब तक 50,000 व्यूज़ नहीं होंगे, तब तक अगला लेक्चर डिलीवर नहीं होगा। इसलिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितने दिनों में 50,000 लोगों तक पहुँचाते हैं। ये जो कंसेप्चुअल वीडियोज़ होंगी 5-6 पूरे कुरान में, इनके बारे में मैं ये पाबंदी लगाऊँगा आपके ऊपर। तो चलें बिस्मिल्लाह करके शुरू करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 21 21। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। यहाँ खिताब है पूरी इंसानियत को कि ए इंसानों, ऑल ह्यूमन बीइंग, ऑल मैनकाइंड, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी। हुक्मिया जुमला है, सीगाए अमर इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने। हुक्म दिया जा रहा है कि उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, इबादत करो अपने रब की जिसने तुमको तख्लीक किया है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और तुमसे पहले आने वाले लोगों को भी तख्लीक किया। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। अब इसमें पहली कमांड इशू की जा रही है तमाम की तमाम इंसानियत को इबादत की। इबादत क्या होती है? ये सबसे अहम चीज़ है जो हमने समझनी है। लेकिन इबादत उसकी की जिसकी की जाती है उसको माबूद या इलाह कहते हैं। असल में वो इलाह होता है जिसकी इबादत की जाती है। अब इबादत का मतलब समझने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि इलाह क्या होता है। और जब तक आपके ज़हन में इलाह का कांसेप्ट क्लियर नहीं होता, उस वक़्त तक ना इबादत को समझा जा सकता है और ना ही इबादत की जा सकती है। मैंने इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए आपको बताई है कि ये पहली ड्रिफ्ट थी जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में लाई गई और इबादत का कांसेप्ट बदला गया। इस पे आगे चल के बात करेंगे।
عبادت اور الہ یہ لازم و ملزوم ہے. سب سے پہلے الہ کیا ہوتا ہے؟ الہ عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ سپریم اتھارٹی، ایک ایسی اتھارٹی جس کے اوپر کوئی اتھارٹی نہ ہو، اور وہ اتھارٹی اپنے عبد کے بارے میں قوانین بنانے کا اختیار اور طاقت رکھتی ہو. عبد کی زندگی کے بارے میں قوانین اور اصول و ضوابط بنانے کا اختیار جس ہستی کے پاس، جس شخصیت کے پاس ہوتا ہے، اس کو الہ کہتے ہیں. اور یہ الہ کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے. میرا خیال ہے 100 سے بھی زیادہ دفعہ استعمال ہوا ہے، اس لیے یہ بار بار استعمال ہوگا. الہ جو ہوتا ہے اس کا کمپلیٹ کنٹرول ہوتا ہے عبد کے اوپر. اور عبادت عربی زبان کا لفظ ہے آبادہ، عبد، آبد، تابد، یابد، نابد. یہ سارے کے سارے الفاظ جو ہیں یہ عربی زبان میں عبادت کے لیے استعمال ہوئے ہیں کہ ہم نے عبادت کی، تم نے عبادت کی، میں نے عبادت کی، میری عبادت کی، تیری عبادت کی، لائک وائز اس طرح. اور عبادت کرنے والے کو عبد یا عبد کہتے ہیں. اب میرے بھائیوں کے کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ عبادت کا مفہوم تبدیل کیوں کیا گیا؟ یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. الہ جو ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، اور اس پوری کائنات کا الہ اللہ ہے. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں کہ اے انسانوں میری عبادت کرو، کیوں؟ جو کہ تمہارا رب ہوں. کیوں میری عبادت کرو؟ پہلا دعویٰ ہے کہ میں نے تمہیں تخلیق کیا ہے. یہ عبادت کا حکم ایمان والوں کو نہیں دیا جا رہا، یہ پوری انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے. اور جتنا کام بھی اس الہ کی فرما برداری میں عبد کرتا ہے وہ عبادت کہلاتی ہے. یعنی سادہ الفاظ میں الہ کے قانون کو، الہ کے اصول و ضوابط کو فالو کرنا عبادت کہلاتا ہے. اب جو کنسپٹ اس وقت سکہ رائج الوقت ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو بدل دیا گیا، وہ کنسپٹ یہ ہے کہ عبادت کو، جو ریلیجیس ریچولز ہیں، مذہبی رسومات ہیں، صرف وہاں تک محدود کر دیا گیا. اور عبادت کا مفہوم بدل کر یہ کہا گیا کہ اسلام میں نماز، روزہ اور حج ہی صرف عبادت ہے، یا تسبیح و تحریم اور نفل جو، یعنی ریچولز جو ہیں وہ صرف عبادت ہے. اور سارے کا سارا فوکس اس کے اوپر مرکوز کر دیا گیا. اور یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھی جو کہ ایز اے کاؤنٹر ریولوشنری موومنٹ کے کی گئی. عبادت کا کنسپٹ بدل کر سب سے پہلی ڈرفٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل کی گئی وہ یہ تھی کہ اقتدار کے ایوان سے دین کو نکالا گیا اور کہا گیا کہ یہ سیاست ہے، یہ تو حکومت کے معاملات ہے، اس کا دین سے کیا تعلق ہے. سب سے پہلے دین کو اقتدار کے ایوانوں سے نکالا گیا. اور یہ کیوں ہوا، کب ہوا، یہ قرآن پاک سامنے پڑا ہے. میں نے اس کے اوپر سال ہا سال سٹڈی کی. دنیا میں جتنا لٹریچر اس پہ موجود ہے اس وقت کہ یہ پہلی ڈرفٹ کب پیدا کی گئی، کیوں پیدا کی گئی، جتنا کچھ مجھے مل سکا میں نے اس پہ پڑھا، پازیٹیو انداز سے پڑھا.
اور پھر میں ایک نتیجے پر پہنچا، میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ عبادت کا جو کنسیپٹ میں آپ کو بیان کروں گا میں اس کی ذمہ داری لے رہا ہوں آپ قرآن پاک سامنے رکھ کے، اور اگر میں آپ کو غلط گائیڈ کروں جانتے بوجھتے ہوئے تو آپ کو حق ہے کہ آپ پل صراط پہ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ لیکن ذرا میری بات کو آج ذہن کھول کے اور غور سے سنیے گا۔ الہ جو ہوتا ہے اور عبد، اس کا تعلق ایک بانڈیج لیبر کی طرح کا ہوتا ہے۔ اس بانڈیج لیبر میں پابند ہے عبد جو ہے ہر وہ کام کرنے کا جو اس کا اصول جو اس یا ڈیزائن یا کوڈ الہ نے دیا ہے، چاہے وہ کام اس عبد کی اپنی ذات اور خواہش کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر الہ کا حکم ہے تو اس کو کرنا پڑے گا، اور یہ عبادت کہلاتی ہے۔ جس طرح ٹرین کا آپ نے کبھی ٹرین چلتی ہوئی دیکھی ہو، کسی ریلوے ٹرین کے جنکشن پہ کھڑے ہوئے ہوں، تو جس طرح ٹرین کا کانٹا بدلا جاتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرین کبھی بھی ایک دم جس طرح گاڑی ہم موڑ لیتے ہیں ایسے نہیں مڑتی، بلکہ ٹرین کا کانٹا بدلتے ہوئے سب سے پہلے تھوڑی سی ڈرفٹ کاز کی جاتی ہے اور اس کو دوسری پٹری پہ چڑھایا جاتا ہے، پھر آہستہ 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 یہ پٹریاں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی چلتی درمیان میں فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور یہ اس طرح ہو جاتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں ڈرفٹ۔ یہ پہلی ڈرفٹ جو تھی یہ تھی کہ دین کو ایوان نے اقتدار سے نکالا گیا اور عبادت کا مفہوم بدلا گیا، اور باقاعدہ طور پر پابندی لگائی گئی کہ عبادت جو ہے وہ روزہ، نماز، حج وغیرہ ہے، حکومتی معاملات میں دین کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ریاست قائم کی تھی، اور جو اس کو پھر بعد میں ڈیپلی اینکر کیا تھا، اس کی جڑیں مضبوط کی تھیں، اور پھر اس کو ایک شاندار بلڈنگ کے روپ میں، ایک تناور درخت کے روپ میں، ایک پوری کی پوری سیولائزیشن کی شکل میں خلفائے راشدین نے انسانوں کے سامنے پریزنٹ کیا تھا، اور ویسی تہذیب کی، ویسی سٹیٹ کی آج تک انسان کی تاریخ میں مثال ہی نہیں ملتی۔ اور وہ چار بندے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حکمرانی کے اوپر آئے تھے، انہوں نے جس طرح اس نظام کو اسٹیبلش کیا تھا، اس نظام کی سب سے پہلی ڈرفٹ یہ تھی کہ ایوان اقتدار سے عبادت کو نکالا گیا تھا۔ عبادت، میں نے آپ کو بتایا کہ الہ کے ہر حکم کو فالو کرنا جو ہے وہ عبادت ہے۔ اب دیکھیں کہ انسان کی زندگی کیا ہے، عبد جو ہے اس کی زندگی کیا ہے۔ پورے کی پوری انسان کی جو زندگی ہے اس کے چار پہلو ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی ذاتی زندگی، ہر معاشرے، ہر گروپ، ہر قوم، ہر امت کی اجتماعی زندگی اس کے چار پہلوؤں پہ اوپر کھڑی ہوئی ہوتی ہے، پانچواں کوئی نہیں ہے آج تک۔ باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کے ان چار پہلوؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ نمبر ون، اس کے عقائد اور ان سے منسلک جو ہیں وہ ریلیجیس رسومات، جن کو ہم کہتے ہیں ریلیجیس ریچولز ہیں۔ ہر انسان کی، ہر سوسائٹی کی، ہر گروپ کی اور ہر نیشن کی کوئی نہ کوئی ان کے بیسک عقائد ہوتے ہیں، اور اس سے ریلیٹڈ ریلیجیس ریچولز ہوتی ہیں۔ ان ریلیجیس ریچولز کو اپنے الہ کے مطابق پرفارم کرنا یہ عبادت کا ایک جز ہے۔ دوسرا انسانی زندگی کا پہلو انسان کی اخلاقیات ہوتی ہیں، جن کو ہم مورل ویلیوز کہتے ہیں۔ ہر انسان کی مورل ویلیو ہوتی ہے، ہر گروپ کی مورل ویلیو ہوتی ہے، ہر سوسائٹی کی مورل ویلیو ہوتی ہے،
ہر نیشن کی مورل ویلیو ہوتی ہے، اور اس مورل ویلیوز کے اوپر معاشرہ جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، اس طرح کی بھی مرضی ہو، لیکن مورل ویلیوز ہوتی ضرور ہے۔ اور تیسری جو ہے وہ ہے انسان کی معاشیات، یعنی اس انسان کی، اس گروپ کی، اس سوسائٹی کی، اس قوم کی اکنامک ایکٹیویٹی کیا ہے۔ اور چوتھی جو ہے وہ معاشرت ہے، یعنی کہ آپ کا سوشل انٹریکشن جو ہے معاشرے میں وہ کیا ہے۔ یہ چار ہی سفیر آف لائف ہے جن کے اوپر انسان کی ذاتی اور اجتماعی زندگی گزرتی ہے۔ نمبر 1 عقائد، ریلیجیس ریچولز، نمبر 2 مورل ویلیوز، اخلاقیات، نمبر 3 معاشیات، اکنامک ایکٹیویٹی، اور نمبر 4 آپ کی معاشرت یعنی سوشل ایکٹیویٹی یا سوشلزم یا سوشلائزیشن۔ یہ چار ہی سفیر ہیں زندگی کے، اور الہ جو ہے ہمارا، اس نے ان چاروں سفیر زندگی کے بارے میں اصول و ضوابط اور قوانین بنائے ہیں۔ ان سارے کے سارے قوانین کے اوپر عمل کرنا جو ہے وہ عبادت کہلاتا ہے۔ ان چار سفیر آف لائف کے متعلق ہمارا الہ جو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس نے ان چاروں سفیر کے متعلق جو قوانین، جو اصول اور جو ضوابط بنائے ہیں، ان پر عمل کرنا جو ہے یہ عبادت کہلاتا ہے۔ اب آئیں انسان کی ایک ذاتی زندگی جو ہے اس کے کون کون سے مرحلے ہوتے ہیں۔ ہر انسان کی، دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں، ہر انسان کی ذاتی زندگی میں صرف 4 آبجیکٹو یا اس کی 4 ڈیزائر، 4 ہی خواہشات ہوتی ہیں۔ ان 4 کے علاوہ انسان کی کوئی اور خواہش نہیں ہوتی۔ پہلے آپ یہ غور کر لیں اپنے گرد و نواح میں کہ ہم نے اپنے جو میں نے آپ کو 4 ہیومن سفیر آف لائف بتائے ہیں، ہم کس کا قانون فالو کر رہے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آج کے اسلامی 57 اسلامی ممالک میں جو قانون رائج ہیں ان میں سے 5 یا 7% بھی اللہ کا قانون نہیں ہے۔ ہم کس کو الہ مان رہے ہیں خود غور کر لیں۔ اسی طرح یہ دجال کا جو پہلو ہے، جو دجال کا اثر ہے، وہ اتنا ہمارے اندر سرایت کر چکا ہے، دجال اس حد تک ہمارے اوپر قابض ہو چکا ہے، طاغوت کی مدد سے۔ جب ہم طاغوت پہ جائیں گے تو طاغوت بھی پڑھیں گے کہ میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے رہا ہوں جو کہ ہم سارا دن کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ آپ کے دن اور مہینوں کے نام بھی دیوتاؤں کے اوپر ہیں۔ وہ دیوتا جو رب کا شریک ٹھہرائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن پر مائنڈ کرتا ہے، شرک کا فتویٰ لگتا ہے، کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ ہم اتنے گزر گئے ہیں، اتنے دور چلے گئے ہیں اپنے الہ سے کہ یہ جو سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے ہے، اور یہ جو جنوری، فیبروری، مارچ ہے، کبھی پڑھ کے دیکھیں کہ یہ نام کس طرح رکھے گئے۔ یہ سارے کے سارے گریک، یونانی اینڈ رومنز کے گاڈز اینڈ گاڈیس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون واضح کیا قرآن میں، اسی آیت میں اسی سورہ میں آیت نمبر 189 آئے گی، نمبر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کہ یہ آپ سے حلال کے بارے میں، یعنی چاند جو نکلتا ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ انہیں کہو کہ یہ چاند جو ہے یہ وقت کے حساب کے لیے اور حج کے موسم کو متعین کرنے کے لیے ہے۔ اللہ قرآن میں واضح طور پر حکم دے رہا ہے کہ ٹائم کی کیلکولیشن میرے سسٹم میں لونر کی جائے گی، لونر کیلنڈر فالو کیا جائے گا۔
لیکن ہم اس کے الٹ چل کے سولر کیلنڈر فالو کرتے ہیں، اور بھلے سے یار آپ سولر کیلنڈر ہی فالو کر لیں، لیکن خدا را اپنے دنوں کے نام تو اپنے اسلام کے مطابق رکھ لیں۔ اللہ کو چڑھانے والے دیوتاؤں کے نام تو نہ رکھیں، اپنے مہینوں کے نام ہی بدل لیں۔ آج کے 1.5 ارب مسلمان امت سے یہ نہیں ہو سکا کہ ہم اپنے دین کے مطابق، اپنے اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق ان دیوتاؤں کو اپنے دنوں اور مہینوں سے خارج کریں۔ کہاں آپ الہ کس کو مان رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی بات جو ہوئی وہ یہ کہ آج اگر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں نہیں، اس سے تو وہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ اور بھائی یہ نظام پوری دنیا میں چل رہا تھا۔ 1886 میں دجال نے اینکرنگ شروع کی ہے ہیومن سیولائزیشن پہ۔ اس سے پہلے وہ چھپ کے کام کر رہا تھا، اب وہ اوپن کام کرتا ہے۔ اور 1886 سے اس کا دور شروع ہوا، اور جب یہ 20ویں صدی شروع ہوئی، 1900 سے یہ سارا کوئی سسٹم شروع ہوا۔ 1918 تک پوری دنیا میں، پوری دنیا، اسلامی دنیا میں جو تھا وہ انفلوئنس چونکہ ان مسلمانوں کا تھا، تو ہمارا اسلامک کیلنڈر لونل کیلنڈر ہی چلتا تھا، کوئی دوسرا کیلنڈر نہیں چلتا تھا۔ اور لیکن آج کہتے ہیں کہ یہ چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی یہ صرف ایک ابھی 100 سال ہوا ہے، صرف ایک 100 سال۔ اس سے پہلے پورے اسلامک ورلڈ میں جو تھے وہ پوری اسلامی امہ میں لونر کیلنڈر چلتا تھا۔ اچھا، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سیولائزیشن کے اوپر اس کی مہر اتنی گہری ہو چکی ہے کہ ہم خود پاکستان میں دیکھتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ سنڈے کی چھٹی کا، اتوار کی چھٹی کا کیا تک بنتا ہے مسلمانوں کا؟ ایک سیکرڈ دن سمجھ کر کرسچن چھٹی کرتے ہیں، یہودی ہفتے والے دن ایک سیکرڈ دن سمجھ کر چھٹی کرتے ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام سے پہلے جو شریعت تھی اس میں سبت والے دن بنی اسرائیل کے لیے ایک ریسٹ ڈے تھا، اور یہ چھٹی تھی، اور اس میں کام کرنا ان کے لیے حرام تھا۔ لیکن ہمارے نبی کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی وجہ سے، اللہ نے جو شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، تو ہم پر یہ پابندی اٹھا لی گئی۔ نو ڈاؤٹ کہ اسلام میں چھٹی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن بھلے اگر آپ نے چھٹی کرنی ہی ہے تو یار کم از کم ان کے سیکرٹ ڈے سے تو علیحدگی اختیار کرو، اپنا کوئی ایسا دن منتخب کر لو جو ان کے ساتھ مماثلت نہ رکھتا ہو۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں کر سکے۔ اچھا، یہ میں نے آپ کو بس ایک چھوٹی سی مثالیں دی ہیں، اور غور کرنے کے لیے چھوڑا ہے آپ کو کہ آپ دیکھتے جائیں کہ کہاں کہاں جا کر ہمارا جو ہے نا وہ ڈرفٹ ہو چکا ہے، اور ہم دجال کے شکنجے میں پڑتے چلے جا رہے ہیں۔ سلام کیجئے، درود پڑھیے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے آپ کو خبردار کیا تھا اور کہا تھا کہ میری امت کا 2/3 حصہ دجال کے ساتھ چلا جائے گا۔ 1.5 ارب کا 2/3 نکالیں اور دانتوں میں انگلیاں دبا لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ اور آج جو کوئی آپ کے اوپر حکمرانی کر رہا ہے، جو قوانین آپ کے اوپر نافذ ہیں، جن کے تحت آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہ اللہ سے کتنی بغاوت رکھتے ہیں، کتنے دور ہیں، آپ خود اندازہ کر لیں۔ 5-7% سے زیادہ کہیں بھی اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، اور اللہ اپنے مقابلے میں اگر کوئی قانون سازی کرے تو اس کو طاغوت کہتے ہیں۔ اور ہم سب کو لگا دیا گیا ہے کہ آپ ریلیجس ریچول پرفارم کریں، اور یہی عبادت ہے۔ یعنی مسجد سے باہر نکل کے نہ کوئی تجارت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، نہ کوئی معاشرت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے، نہ اخلاقیات میں اللہ کا حکم ہے، کسی جگہ پر بھی کچھ نہیں چلتا۔ اور جو یہ ایک کنسپٹ شامل کر دیا گیا ہے، یہ مدرسہ کی تھاٹ نے، یہ ملا کی تھاٹ نے، جس کو جو جڑ پکڑی، جس کو نافذ کیا، وہ ملوکیت نے نافذ کیا۔ دراصل یہ ملوکیت کی تھاٹ تھی جو آج تک ہمارے لیے ایک زہر قاتل بنی ہوئی ہے، اور ہمیں اس کے مطابق نہیں چلنے دے رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان چاروں سفیر کے اوپر آپ کے عقائد اور ریلیجس جو ریچولز ہیں ان کے اوپر قانون نافذ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے
جو مورل ویلیوز ہیں ان کے اوپر قانون بنایا، اللہ نے آپ کی اکنامک کا ایکٹیویٹی کا قانون بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی معاشرت کے قوانین بنائے۔ آپ اگر وہ سارے قوانین آپ فالو کرتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ یہی ساری عبادت ہے۔ عبادت آپ کی، آپ کا اٹھنا بیٹھنا جینا مرنا، آپ کی مہمانی میزبانی، آپ کا گھر آنا گھر سے نکلنا، آپ کا پیسہ کمانا پیسہ جمع کرنا پیسہ خرچ کرنا، یہ سارے کا سارا عبادت ہے۔ اور یہ اگر اللہ کے بنائے ہوئے اصول و ضوابط کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے۔ اس ایپیسوڈ میں اتنا ہی، آگے اس کو کنٹینیو کریں گے اس ایپیسوڈ کو کل کے لیے انشاءاللہ، یعنی اگلے دن کے لیے۔